बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक्र नामा में खुश आमदीद। आज हम शेखुल अकबर मुहिउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह की शहराए आफाक किताब फुसूसुल हिकम के 11वें फुस पर बात करेंगे। और ये फुस्क जिसका उन्वान हिकमत फतूहिया फ़ी कलिमतिन सालिहिया है, एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू होता है। आज हम एक ऐसे उसूल पर बात करेंगे जिसे शेख इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने कायनात की बुनियाद करार दिया है। जी, और सबसे हैरान कुन बात यह है कि वो इस उसूल को साबित करने के लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर आने वाले अजाब की मिसाल देते हैं। बिल्कुल। आज हमारी कोशिश यही होगी कि इसी गुत्थी को सुलझाया जाए कि कायनात के तख्लीक का उसूल और एक कौम की तबाही ये आपस में कैसे जुड़े हैं। ये वाकई एक हैरान कुन ताल्लुक है जो शेख ने कायम किया है। वो इस फुस्क का आगाज एक बहुत बड़े दावे से करते हैं। वो फरमाते हैं कि कायनात में हर शय, हर वजूद एक उसूल पर कायम है जिसे वो फर्दियत या इनफरादियत कहते हैं। और फिर वो कहते हैं कि हर इनफरादियत की बुनियाद तसलीस पर है। तसलीस का सादा मतलब है तीन का उसूल, यानी कोई भी चीज, कोई भी वाकया, कोई भी नतीजा वजूद में आने के लिए कम अज कम तीन अज्जा का मोहताज होता है। दो चीजों से कभी तीसरी चीज पैदा नहीं होती जब तक कोई तीसरा उनसर उन्हें जोड़ ना दे। इसे थोड़ा आसान अल्फाज में समझाएंगे, जैसे कोई मिसाल हो? बिल्कुल, इससे आसान जुबान में समझते हैं। सोचें कि आपको आग जलानी है। आपको तीन चीजें चाहिए: ईंधन जैसे लकड़ी, हरारत जैसे माचिस की तीली, और ऑक्सीजन यानी हवा। जी। उनमें से कोई सी दो चीजें मिलकर आग नहीं जला सकती। लकड़ी और हवा को एक जगह रख दें, कुछ नहीं होगा। लकड़ी और माचिस को खला में ले जाएं जहां हवा ना हो, आग नहीं जलेगी। तीनों का एक साथ होना जरूरी है। सही। शेख कहते हैं कि बिल्कुल इसी तरह कोई भी नतीजा, चाहे वो दुनिया में हो या हमारे जहन में, हमेशा तीन चीजों के मिलने से ही बनता है। बहुत खूबसूरत मिसाल है। तो ये कायनात की तख्लीक पर कैसे लागू होता है? शेख इब्न अरबी इसकी बुनियाद कुरान मजीद की आयत पर रखते हैं। इन्नमा कौलुना लिशैइन इज़ा अरदनाहु अन नक़ूल लहू कुन फयकुन। यानी जब हम किसी चीज का इरादा करते हैं तो हमारा कौल बस इतना होता है कि हम उसे कहते हैं हो जा, और वो हो जाती है। बिल्कुल। अब अगर आप इस आयत में गौर करें तो तख्लीक के इस अमल में अल्लाह की तरफ से तीन चीजें जाहिर हो रही हैं। अच्छा, वो क्या है? अव्वल, अल्लाह की ज़ात अक़दस जो हुक्म दे रही है। दोम, उस ज़ात का इरादा, यानी किसी खास चीज को वजूद में लाने की नीयत। और सोम, उसका कौल या हुक्म, कुन यानी हो जा। ज़ात, इरादा और कौल। जी, ये तीन सुतून हुए। इन तीनों के बगैर तख्लीक का इलाही अमल शुरू ही नहीं हो सकता। ये तो हुई हुक्म देने वाले की तरफ की बात, अल्लाह की तरफ से। लेकिन जिस चीज को वजूद में लाया जा रहा है, क्या उसकी तरफ से भी कुछ दरकार है, या ये सिर्फ एक यकतरफा अमल है? यही इस बहस का सबसे गहरा और आप कह लें इनखिलाबी नुक्ता है। शेख कहते हैं कि जिस तरह हुक्म देने वाले की तरफ तीन चीजें हैं, उसी तरह हुक्म कबूल करने वाली शय की तरफ भी तीन चीजों का होना जरूरी है ताकि वो वजूद में आ सके। अच्छा, वो तीन चीजें क्या हैं? अव्वल, उस चीज की अपनी हकीकत या शैयत। दोम, उसकी हुक्म इलाही को सुनने की सलाहियत। और सोम, वजूद में आने के हुक्म की तामील या कबूलियत। यानी उसका जवाबन ये कहना कि मैं हाजिर हूं। तो तीन चीजें इधर से हुई: शय की हकीकत, उसका सुनना और उसकी तामील। एक मिनट, ये शैयत या थिंगनेस का तसव्वुर थोड़ा मुश्किल है। इसका क्या मतलब है कि एक चीज जो अभी वजूद में ही नहीं आई, उसकी अपनी एक हकीकत है? बहुत अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझें कि अल्लाह के अज़ली इल्म में हर चीज का एक आइडियल ब्लूप्रिंट या एक तसव्वुर मौजूद है, चाहे वो चीज अभी उस मादी दुनिया में बनी ना हो। जैसे एक मेमार के जहन में इमारत का नक्शा होता है। बिल्कुल। अल्लाह के इल्म में हर शय की जो असलियत है, जो उसकी सलाहियत है, वही उसकी शैयत है। ठीक है, ये समझ में आया। लेकिन यहाँ एक और गहरा सवाल पैदा होता है। शेख ये कहते हैं कि अल्लाह का काम हुक्म देना है, लेकिन वजूद में आना यानी तकवीन उस शय का अपना फेल है। क्या इसका ये मतलब नहीं कि हम अल्लाह के हुक्म को महदूद कर रहे हैं, कि अगर कोई चीज वजूद में आने की सलाहियत ना रखती हो तो अल्लाह भी उसे नहीं बना सकता? नऊजुबिल्ला, आपने इस बहस की रूह को पकड़ लिया है।
یہ بظاہر ایک بہت بڑا دعویٰ لگتا ہے، لیکن شیخ ابن عربی اسے اللہ کی قدرت کی نفی کے طور پر نہیں دیکھتے، بلکہ اس کے کمال علم اور حکمت کے اس بات کے طور پر دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کن فیکونو، یعنی ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ نہیں فرمایا کہ ہو جا پس ہم اسے کر دیتے ہیں۔ وجود میں آنے کا فعل یعنی یکونو خود اس چیز سے منسوب کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شے اللہ سے زیادہ طاقتور ہے، نعوذ باللہ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو وہی حکم دیتا ہے جو اس کے علم میں ہے کہ وہ شے قبول کر سکتی ہے۔ اللہ کا علم ہر شے کی حقیقت اور صلاحیت کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وہ لوہے کو لکڑی بننے کا حکم نہیں دیتا، کیونکہ اس کے علم میں ہے کہ لوہے کی حقیقت لوہا رہنا ہے اور لکڑی کی حقیقت لکڑی۔ یہ اللہ کی حکمت کا کمال ہے کہ اس کا حکم ہمیشہ شے کی قابلیت کے عین مطابق ہوتا ہے۔ یعنی یہ کوئی مجبوری نہیں، بلکہ ایک الہی نظام ہے جس میں ہر چیز اپنی فطری استعداد کے مطابق اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ بالکل، شیخ رحمت اللہ نے اسے سمجھانے کے لیے آقا اور غلام کی مثال دی ہے۔ اچھا، آقا حکم دیتا ہے کھڑے ہو جاؤ، حکم دینا آقا کا فعل ہے، لیکن کھڑا ہونا غلام کا فعل ہے۔ اگر غلام میں کھڑے ہونے کی طاقت ہی نہ ہو، یا وہ سننے سے قاصر ہو، یا وہ نافرمانی کرے، تو وہ کھڑا نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اسی طرح اللہ کا حکم کن آتا ہے اور شے اپنی اندرونی استعداد اور قبولیت کی بنا پر وجود کی دنیا میں قدم رکھتی ہے۔ صحیح۔ اب میں اس سوال پر واپس آتی ہوں جو ہم نے شروع میں اٹھایا تھا۔ شیخ ابن عربی اس سارے فلسفے کو حضرت صالح علیہ السلام کے قصے سے کیسے جوڑتے ہیں؟ جی، اب ہم اس فسق کے نقطۂ عروج پر آتے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کی نشانی یعنی اونٹنی کو مار ڈالا تو اللہ نے انہیں عذاب سے پہلے 3 دن کی مہلت دی۔ 3 دن؟ جی 3 دن۔ شیخ کہتے ہیں کہ یہ 3 کا عدد کوئی اتفاقی نہیں ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 3 دن صرف انتظار کی مہلت نہیں تھے، بلکہ وہ اسی منطقی دلیل کی طرح تھے جس کے مکمل ہونے پر ایک نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ بالکل، وہ 3 دن ایک طرح سے اس بات کا ناقابل تردید ثبوت بن رہے تھے کہ اب یہ قوم عذاب کی مستحق ہو چکی ہے۔ قرآن ان 3 دنوں کی تفصیلات بیان نہیں کرتا، لیکن روایات کی روشنی میں شیخ ابن عربی ان کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ روایت کے مطابق پہلے دن اس قوم کے تمام لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے اور تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ زرد، سرخ اور پھر سیاہ؟ جی، جب یہ 3 دن کا عمل مکمل ہوا، یعنی ان کی تباہی کی اہلیت اور استعداد پوری طرح ثابت ہو گئی، تو نتیجہ یعنی عذاب ایک ہیبت ناک چیخ کی صورت میں ظاہر ہوا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ یعنی ان کی روحانی موت 3 مراحل میں ان کے چہروں پر ظاہر ہوئی۔ یہ تو گویا ان کے باطن کا ایکس رے تھا جو 3 دن تک چلتا رہا۔ شیخ ان رنگوں کی بہت گہری روحانی تعبیر کرتے ہیں۔ وہ ان بدبختوں کے چہروں کی کیفیات کا موازنہ اہل جنت کے چہروں کی ان کیفیات سے کرتے ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ۔ اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے، خوشی مناتے ہوئے۔ بالکل۔ یہ موازنہ کیسے کیا گیا ہے؟ پہلا رنگ زردی ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ یہ اہل جنت کے روشن یعنی مسفرہ چہروں کے مقابلے میں ہے، جس طرح صبح کی روشنی یعنی اسفار ہر چیز کو سفید اور روشن کر دیتی ہے، اسی طرح یہ زردی ان کے لیے عذاب کی صبح کی پہلی علامت تھی۔ اور دوسرا رنگ سرخی؟ یہ اہل جنت کے ہنستے ہوئے یعنی ضاحکہ چہروں کے مقابلے میں ہے۔ جب انسان خوشی اور مسرت سے ہنستا ہے تو اس کے گالوں پر صحت مند سرخی آ جاتی ہے۔ ان کے چہروں کی سرخی خوشی کی نہیں بلکہ غضب الہی اور آنے والی تباہی کی علامت تھی۔ اور آخر میں سیاہ رنگ؟ سیاہ رنگ اہل جنت کے خوش یعنی مستبشرہ چہروں کے مقابلے میں ہے۔ یہاں شیخ رحم اللہ ایک انتہائی لطیف نقطہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ لفظ مستبشرہ اور بشارت کا مادہ ہے بشر، جس کا ایک مطلب ہے انسان کی جلد یا اسکن۔ تو بشارت یا خوشخبری دراصل وہ خبر ہے جو اتنی گہری ہو کہ انسان کی جلد پر اثر انداز ہو، اس کا رنگ بدل دے۔ واہ! اہل جنت کو اللہ کی رحمت کی بشارت ملتی ہے جس سے ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں،
اور ان بدبختوں کو دردناک عذاب کی بشارت دی گئی، اور اس خبر کے اثر نے ان کے چہروں کو سیاہ کر دیا۔ دونوں صورتوں میں خبر نے ان کی جلد پر اپنا اثر ظاہر کر دیا۔ اللہ اکبر! تو گویا ان کے اندر کی حالت، ان کے باطن کا انکار اور بغاوت 3 دن کے عرصے میں مکمل طور پر ان کے ظاہر پر، ان کے چہروں پر آ گئی۔ جی بالکل، ان کے اندر جو کچھ ثابت ہو چکا تھا وہ باہر بھی ظاہر ہو گیا۔ ان کی استعداد عذاب مکمل ہو گئی اور نتیجہ ظاہر ہو گیا۔ تو اس ساری بحث کا، اس گہرے اور سچ کہوں تو خوفزدہ کر دینے والے قصے کا ہمارے لیے عملی سبق کیا ہے؟ اس حکمت سے ہمیں کیا حاصل کرنا چاہیے؟ اس ساری بحث کا عملی سبق انسانی ذمہ داری کا گہرا شعور ہے۔ شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ جو شخص اس حکمت کو، اس 3 کے اصول کو اپنی زندگی میں سمجھ لیتا ہے، وہ جان لیتا ہے کہ خیر اور شر، یعنی اچھائی اور برائی، اسی کی ذات سے پھوٹتے ہیں۔ خیر اور شر سے یہاں کیا مراد ہے؟ کیا یہ کوئی اخلاقی تعریف ہے؟ یہاں وہ خیر اور شر کی ایک عملی اور ذاتی تعریف کرتے ہیں۔ خیر وہ چیز ہے جو انسان کے مزاج، اس کی فطرت اور اس کے مقصد کے موافق ہو، اور شر وہ چیز ہے جو اس کے مزاج اور مقصد کے خلاف ہو۔ یہ سمجھ انسان کو دوسروں پر الزام تراشی کی عادت سے نجات دلاتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ اسے پیش آ رہا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، اس کی بنیاد کہیں نہ کہیں خود اس کے اندر اس کی اپنی استعداد اور قبولیت میں موجود ہے۔ یہ تو ذمہ داری کا ایک بہت اونچا مقام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کی ذمہ داری مکمل طور پر قبول کرنا سیکھیں، یعنی اپنی خوشی کا ذمہ دار بھی خود کو سمجھیں اور اپنے غم کا بھی۔ جی، اور ایسا شخص جسے شیخ عارف کہتے ہیں، وہ تمام مخلوقات کے لیے عذر تلاش کرتا ہے۔ عذر؟ جی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہر کوئی اپنی فطرت اور اپنی صلاحیت کے مطابق ہی عمل کر رہا ہے۔ یہ عرفان انسان کو ایک عجیب سکون اور وسعت عطا کرتا ہے۔ جب اسے کوئی ناگوار بات پیش آتی ہے تو وہ دوسروں کو کوسنے یا حالات کا شکوہ کرنے کے بجائے خود سے کہتا ہے، یہ تمہاری اپنی استطاعت کا نتیجہ ہے، لہٰذا اسے قبول کرو اور اس سے سیکھو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ظلم کو برداشت کرے، بلکہ یہ کہ وہ واقعات کی جڑ اپنے اندر تلاش کرے۔ بالکل، یہ بے عملی کی دعوت نہیں، بلکہ گہرے یعنی سیلف ریفلیکشن کی دعوت ہے۔ جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے اور ہر عمل کی جڑ خود عمل کرنے والے کے اندر ہے، تو پھر گلے شکوے اور دوسروں سے شکایتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جی، وہ سمجھتا ہے کہ بیرونی حالات اس کی اندرونی کیفیت اور قبولیت کا ہی عکس ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام سے منسوب یہ حکمت ہمیں زندگی کے اسی بنیادی توازن سے روشناس کراتی ہے کہ اللہ کے حکم اور انسان کی قبولیت کے درمیان ایک گہرا رشتہ ہے۔ ہر واقعہ، چاہے وہ کائنات کی تخلیق کا ہو، علم کے حصول کا ہو، یا پھر جزا و سزا کا، ایک خاص اصول اور ترتیب کے تحت ہی ہوتا ہے۔ جی، یہ ذمہ داری کا احساس انسان کو آزاد کر دیتا ہے نا؟ یقیناً یہی حقیقی آزادی ہے۔ جب انسان بیرونی عوامل پر انحصار ختم کر دیتا ہے تو وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ یہی اس فسق کی عملی دانائی ہے۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ اور اللہ ہی حق کہتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔